हमने अपनी प्रीवियस डिस्कशन के अंदर ये देखा था कि जो इन्फ्लामेशन होती है बाय इट्स सवेरिटी एंड ड्यूरेशन, अगर दो चीज़ें जहन में रखें, ड्यूरेशन को और सवेरिटी को, तो हम मेन इन्फ्लामेशन को दो अहम कैटेगरी या टाइप्स के अंदर डिवाइड किया करते हैं, जिनको हम अक्यूट या क्रोनिक इन्फ्लामेशन कहते हैं। इन आवर प्रीवियस डिबेट वी जस्ट हैव कन्फर्म्ड कि जो अक्यूट इन्फ्लामेशन होती है उसका ऑनसेट बहुत तेज़ होता है। वो फ्यू सेकंड से फ्यू मिनट्स के अंदर अब्रप्ट फ़ौरन से हो जाती है, या चोट लगी ही थी कि अगले कुछ सेकंड्स और मिनट्स के अंदर हमें इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है, प्रोसेस ऑफ इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये सबसे पहला उसका डिफरेंस था। लेकिन क्रोनिक इन्फ्लामेशन में उसका जो ऑनसेट होता है वो थोड़ा स्लो होता है, लेट होता है। वो फ्यू डेज से लेकर फ्यू वीक्स का उसका ऑनसेट हो सकता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्लिनिकल जो हमने नोट की थी वो ये थी कि जब भी हम कोई अक्यूट इन्फ्लेम्ड एरिया का मुआयना करते हैं तो वहाँ पे हमको जो हमारे इम्यून सिस्टम की जो फौज नज़र आती है वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं। लेकिन क्रोनिक इन्फ्लामेशन के अंदर ऐसा नहीं होता। वहाँ पे हमारे इम्यून सिस्टम की जो फौज लड़ती हुई नज़र आती है वो क्या होते हैं, वो हमारे लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और जो है ना इस तरह की हमारी प्लेटलेट्स की जो है ना वहाँ पे इन्वेंस नज़र आती है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो हमने अक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लामेशन में याद रखना है वो यही है कि अक्यूट में न्यूट्रोफिल्स की इन्वेंस होती है और क्रोनिक के अंदर आप लोगों के मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स की इन्वेंस हुआ करती है। तीसरा पॉइंट आप बता सकते हैं कि हमारी जो एक्यूट इन्फ्लामेशन होती है इसका जो डैमेज होता है, नुकसान जो होता है, आपको पता है कि इन्फ्लामेशन जो है अव्वल तो ये है, तो ये दोस्त नवाज मैकानिज़म है, जिस्म के लिए एक प्रोटेक्टिव मैकानिज़म है, एक शील्ड है जो जरासीम को ऐसे कैच करने की ट्राई करती है अपने टिश्यू के साइज़ को इंक्रीज़ करके और घेराव करके, ताकि टिश्यू पिछले साइड्स की तरफ और मज़ीद हमारे आर्गन और टिश्यू की तरफ ना बढ़ सके। बाय नेचर तो ये दोस्त नवाज है, लेकिन जो इन्फ्लामेशन है, कहते हैं कि बाज़ औक़ात थ्रेट को भगाना हो तो खुद को भी नुकसान करना पड़ता है। इन्फ्लामेशन का भी यही केस है कि अब ये पैथोजेंस को तो मार भगा रही होती है, सो रही होती है, लेकिन अपने टिश्यूज़ को भी इस प्रोसेस के दरमियान कुछ नुकसान दे जाती है। तो अक्यूट इन्फ्लामेशन के अंदर ये नुकसान, फाइब्रोसिस, टिश्यू डैमेज जो होता है वो माइल्ड होता है, लेकिन क्रोनिक के अंदर ये क्या होता है, सवेयर होता है। तो जो अक्यूट इन्फ्लामेशन होती है इसको शुरू करने से पहले हमने मेन इन्फ्लामेशन का थोड़ा सा थीम रिकॉल करना है, जिसके अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन का मैकेनिज्म क्या होता है कि इन्फ्लेम्ड एरिया के अंदर जो पैथोजन प्रेजेंट होता है उसको रिकॉग्नाइज करके हमारा इम्यून सिस्टम वहाँ के एरिया की ब्लड वेसल से लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, लीकोसाइट्स, इन तमाम को निकाल के उस एजेंट की तरफ भेज देता है ताकि वो उसको मार सके। तो हमारी जो अक्यूट इन्फ्लामेशन है इसी थीम के ऊपर हम इसको लेके चलेंगे। अक्यूट इन्फ्लामेशन को हम दो अहम इवेंट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक हमारे सेलुलर इवेंट्स होते हैं, दूसरे हमारे वास्कुलर इवेंट्स होते हैं, जिनके थ्रू मैंने ये जो आपको बातें बताई हैं हमारा ये सारा इन्फ्लामेशन का प्रोसेस चल रहा होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वास्कुलर इवेंट्स की। वास्कुलर इवेंट्स देखें, जैसे मैंने बता चुका कि इन्फ्लामेशन का मोटा मोटा क्राइटेरिया क्या है कि ल्यूकोसाइट्स ने ब्लड वेसल से निकल के जहाँ पे इंजरी हुई थी वहाँ पे पहुँच के एजेंट्स को उसने ख़त्म करना है। तो ये बेसिक थीम था। इसी के तहत ये कब होगा पूरा, जब हमारी वेसल्स की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तब सुकून से ये फौज निकल के इंजर्ड एरिया की तरफ जा सकेगी। या कोई ऐसा साजगार इन्वायरमेंट जिसकी वजह से प्लाज्मा प्रोटीन वेसल्स से निकल के सुकून से इंजर्ड एरिया की तरफ पहुंच जाए, हमने उसी की डिस्कशन यहाँ पे पढ़नी है। तो सबसे पहले वास्कुलर इवेंट्स जो होते हैं, वास्कुलर इवेंट्स के अंदर दो तब्दीलियाँ आया करती हैं। हमारे खून के अंदर एक तब्दीली आती है अक्यूट इन्फ्लामेशन के दरमियान, जिसको हीमोडायनामिक चेंजेस कहते हैं, और नंबर 2 पे क्या होता है कि हमारी वास्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज करते जाती है। देखें, एक बंदा है, उसको चोट लगी, जैसे ही उसको चोट लगी वहाँ पे क्या हुआ,
وہاں پہ آپ لوگوں کا زخم جیسے پڑا، وہاں پہ پیتھوجن نے چانس مار لیا، پیتھوجن اپارچونیٹی لے کے وہاں پہ چلا گیا، اپارچونسٹک پیتھوجن یا کوئی ڈائریکٹ پیتھوجن وہاں پہ چلا گیا۔ تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، جیسے ہی زخم لگتا ہے تو ہماری باڈی کے اندر جو پہلی ہیموڈائنامک چینج آتی ہے اس کو کہا جاتا ہے ٹرانزینٹ ویزو کانسٹرکشن۔ لیکن جیسے ہی حملہ ہوتا ہے ہمارا جسم بپھل جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کیسے حملہ ہوا ہے اور کیوں حملہ ہوا ہے۔ اس نے سیکنڈری کاز تب نہیں دیکھنی ہوتی، اس نے پہلے پرائمری فائدہ دیکھنا ہوتا ہے جسم کا، کہ کٹ لگا ہے، بلیڈنگ ہو رہی ہے، تو فوراً سے پیتھوجن ابھی جائیں بھاڑ میں، فوراً سے کسی طرح بلڈ کی جو فلو ہے، بلیڈنگ جو ہے، اس کو روک دیا جائے۔ تو سب سے پہلے جو چینج آتی ہے ود ان سیکنڈز، اس کو کہتے ہیں ٹرانزینٹ ویزو کانسٹرکشن۔ جیسے کٹ لگتا ہے تو ہمارے اس ایریا کی ویسل فوراً سے سکڑ جاتی ہیں، تاکہ جتنا خون نکلا ہے سو نکلا ہے، باقی خون کو روک لیا جائے، تاکہ اسی دوران ہمارے کلاٹنگ فیکٹر آ کے وہاں پہ کلاٹ بنا دیں، زخم کو بند کر دیں، پھر ہم انفلاميشن کر کے پیتھوجنس کو بھی نپٹ لیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز جو تبدیلی آتی ہے دیٹ از کالڈ ٹرانزینٹ ویزو کانسٹرکشن۔ یہ مائلڈ انجری کے لیے تقریباً 4 سے 5 سیکنڈز کی ہو سکتی ہے، اور جو ہماری سویئر انجریز ہوتی ہیں اس کے لیے ہماری یہ ویزو کانسٹرکشن کا میکانزم 5 منٹ تک کنٹینیو رہ سکتا ہے۔ دوسری تبدیلی کیا ہوتی ہے، جب بھی پیتھوجن انٹر ہو گیا یا آپ لوگوں کا انجری لگ گئی، کٹ لگ گیا، دوسرا اہم کام کیا ہوتا ہے ان پروسیس آف ایکیوٹ انفلاميشن، دیٹ از کالڈ پرسسٹنٹ اور پروگریسو ویزو ڈائلیشن۔ پہلے ویزو کنسٹرکشن ہوئی تھی، ویزو کنسٹرکشن کے دوران ہمارے کلاٹنگ سسٹم نے وہاں پہ کلاٹ بنا کے زخم کا منہ بند کر دیا۔ اب اندر جو پیتھوجن رہ گیا تھا زخم کے اندر ہی، اب اس کو فنش کرنے کے لیے ہمارے پاس انفلاميشن کا پروسیس سٹارٹ ہوگا۔ تو دوسرے سٹیپ جس کو ہم پرسسٹنٹ اور پروگریسو ویزو ڈائلیشن کہتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے، جو زخم والی جگہ ہوتی ہے، جو چوٹ اور ٹراما والی جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہاں کے علاقے کی جتنی مائکرو واسکولر بیڈ ہوتی ہے، جتنی کیپٹریز اور آرٹریز پڑی ہوتی ہیں، ان کا سائز ڈائلیٹ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ دس پروسیس از کالڈ ویزو ڈائلیشن، پرسسٹنٹ اور پروگریسو ویزو ڈائلیشن۔ یہ میکانزم بھی کیمیکلی میڈیٹڈ ہے، جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ جہاں پہ چوٹ لگتی ہے، جہاں پہ سوجن ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پہ سیلز اپنی مدد آپ کے تحت اپنے کچھ دوست اور ساتھی سہولت کار بنا لیتے ہیں، کچھ کیمیکل پوائزن کریٹ کر لیتے ہیں جن کو کیمیکل میڈیٹر کہتے ہیں۔ یہ انفلاميشن کے میکانزم کو اسسٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں میں نے آپ کو ہسٹامین، بریڈیکائنین، کیموکائنز، انٹرلیوکینز اور کائنن سسٹم، کمپلیمنٹری ایکٹیویشن سسٹم، یہ سارے میں نے آپ کو بتائے تھے۔ تو یہ جو پراپر ٹپیکلی ویزو ڈائلیشن جو ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے ہسٹامین اور بریڈیکائنین کیا کرتے ہیں، اس انفلیمڈ اور زخمی ایریا کے اندر کیا کرتے ہیں، جا کے اس مائکرو واسکولر بیڈ کو ویزو ڈائلیٹ کر دیتے ہیں۔ جب آرٹریاں اور کیپٹریز پھولیں گی تو ان کا لیوکوسائٹ اور پلازما سکون سے ان کے اندر سے نکل کے آپ لوگوں کی انجرڈ ایریا۔ تیسرا کام کیا ہوگا، تیسری تبدیلی جو ہم کو ہیموڈائنامک تبدیلی وہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے آفٹر انجری اور ان پروگریشن آف انفلاميشن، دیٹ از کالڈ سٹیسس۔ سٹیسس مین کہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ پلازما اور لیوکوسائٹ ویزو ڈائلیشن کے بعد لیک کر جاتے ہیں اور انجرڈ ایریا کی طرف پہنچ جاتے ہیں۔ اب پیچھے کیا رہ گئی خون کے اندر، پیچھے خون کے اندر جو چیز رہ جاتی ہے اس کو RBC کہتے ہیں۔ پلازما اور لیوکوسائٹ نکل جانے کی وجہ سے RBC گاڑھے ہو جاتے ہیں، ان کی کنسنٹریشن انکریز ہو جاتی ہے ویسل کے اندر، جس کی وجہ سے خون کے گاڑھا ہو جانے کی وجہ سے، RBC کے کلوز ہو جانے کی وجہ سے آپ کی کیا ہو جاتی ہے، بلڈ فلو کے اندر بہاؤ میں کمی ہو جاتی ہے۔ دیٹ از کالڈ سٹیسس۔ چوتھا کام کیا ہوگا، فورتھ ورک جو ہے دیٹ از کالڈ دا لیوکوسائٹ مارجینیشن۔ جہاں پہ یہ فلو گاڑھا ہوا، سٹیسس ہوئی، تو آپ لوگوں کے جو لیوکوسائٹس، پلازما آپ لوگوں کے بلڈ کا فلو چھوڑ کے وہ ویسلز کے پیریفری کے ساتھ آ جاتے ہیں، ویسل کے ساتھ ساتھ لگ جاتے ہیں۔ تو اس میکانزم کو، جس میں آپ لوگوں کے لیوکوسائٹس مین سٹریم لائن، مین بلڈ فلو کو چھوڑ کے ویسلز کی سائڈوں کے ساتھ چپک جاتے ہیں، اور اینڈوتھیلیل جو آپ لوگوں کے سیلز ہوتے ہیں ان کے انٹرا سیلولر گیپس میں گھس کے باہر ایکسٹرا واسکولر انوائرمنٹ میں جانے کی ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں، اس میکانزم کو کہا جاتا ہے مارجینیشن آف لیوکوسائٹ۔
ناؤ وی کم ٹو سیکنڈ ایونٹ جو ہمارے واسکولر ایونٹ ہوا کرتے ہیں، اس کے اندر جو دوسری اہم تبدیلی آتی ہے اس کو کہا جاتا ہے واسکولر پرمیبلٹی کا انکریز ہو جانا۔ دیکھیں ہمارے خون سے ہماری فوج اسی ٹائم نکل کے باہر جا سکے گی جب ہماری ویسز اس کو اجازت دے گی، جب ہماری واسکولر میمبرینز آف ویسز کی پرمیبلٹی بڑھے گی، تب یہ میکانزم آپ لوگوں کا بہت آسانی سے اور ایفیشینٹ طریقے سے کیری کیا جا سکتا ہے۔ تو اس پرپس کو فلفل اور سرو کرنے کے لیے ہمارے کیمیکل میڈیٹرز پھر سے آ جاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ جو ویسز کے اندر اینڈوتھیلیل سیلز ہوتے ہیں ان کی کانٹریکشن کرتے ہیں۔ ہسٹامین، بریڈیکائنن اسپیشلی یہی کام کرتے ہیں کہ ویسز کے اندر جو بریک ٹو بریک یونٹ لگا ہوا ہے، آپ لوگوں کی ایک اینڈوتھیلیل سیل دوسرے اینڈوتھیلیل سیل کے ساتھ مل کے انہوں نے سیریز بنا کے پوری دیوار کی کنسٹرکشن کی ہوئی ہے، تو بریڈیکائنن اور ہسٹامین آ کے ان اینٹوں کو، ان اینڈوتھیلیل سیلز کو ایک دوسرے سے جدا کر کے اندر سے گیپ کریٹ کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے نیوٹروفلز لیوکوسائٹ باہر کو لیک کر سکے۔ تو پہلی تبدیلی ہماری واسکولر پرمیبلٹی کیوں بڑھتی ہے، اس کی پہلا جواب ہے کہ آپ لوگوں کے ہسٹامین اور بریڈیکائنن کے ایکشن کی وجہ سے اینڈوتھیلیل سیلز کی کانٹریکشن ہوتی ہے۔ ٹیومر نیکروسس فیکٹر ہوتے ہیں، انٹرلیوکن کیموکائنز ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ہماری جو اینڈوتھیلیل سیلز ہے، آپ کو پتہ ہے ہر سیلز کی کنسٹرکشن اور سٹرکچر کے اندر نا پلر ہوتے ہیں سائٹوسکیلیٹن کے، جنہوں نے سیل کی سیمیٹری کو پکڑا ہوا ہوتا ہے، ارینج کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہمارے ٹیومر نیکروسس فیکٹر اسپیشلی انٹرلیوکینز اور کیموکائنز آ کے کیا کرتے ہیں؟ اس سائٹوسکیلٹن آف اینڈوتھیلیل سیلز کی ری ارینجمنٹ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کا اینڈوتھیلیل سیل ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ جب اینڈوتھیلیل سیل ڈھیلا پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا اینڈوتھیلیل سیل فلیسڈ ہو جاتا ہے۔ ایک سیل لائک ریجڈ وے کے اندر اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ لگا ہوا تھا، تو وہ فلیسڈیٹی کی وجہ سے اپنے اپنے ایریاز کی طرف جو ہے نا کیا کرتے ہیں، ری ٹریک ہو جاتے ہیں، تو ایک گیپ سا کریٹ ہو جاتا ہے اور آپ لوگوں کی وہ نیوٹروفل اور لیوکوسائٹ کی سکون سے لیکنگ ہو جاتی ہے، واسکولر پرمیبلٹی انکریز کر جاتی ہے۔ تیسرا کام کیا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے واسکولر پرمیبلٹی بڑھ جائے؟ کوئی ڈائریکٹ انجری ہو گئی ہے اینڈوتھیلیل سیلز کو۔ دیکھیں جب ٹراما ہوتا ہے، جب چوٹ پڑتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی میں صرف باڈی کے ٹیشو ہی کو نقصان دوں گی اور بلڈ ویسلز کو چھوڑ دوں گی، ایسا نہیں ہوتا۔ انجری بے رحم ہوتی ہے، وہ ٹیشوز کو بھی اڑا دیتی ہے، کنیکٹو ٹیشو، آپ لوگوں کا مسل، آپ لوگوں کی ویسل جو اس کے راستے میں آتی ہے اس کو کیا کرتی ہے؟ انجرڈ کرتی جاتی ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کی جو انجری اور ٹراما لگا تھا وہ اس نیچر کا تھا کہ اس نے اندر سے ویسلز کو بھی انوالو کر لیا ہے، تو ڈائریکٹ جب آپ لوگوں کا اینڈوتھیلیل سیلز انجر ہوگا، اس کے سیلز کی نیکروسس سٹارٹ ہو جائے گی، تو وہ اسپیشلی کیا ہوگا، وہ ایریا بھی اوپن اپ ہو جائے گا، ویسل سے سکون سے پلازما اور اس کے سیلز اس انجری کی طرف پھیلنا شروع کر دیں گے جو ریزیڈول پیریفری میں پڑی ہوگی۔ تو یہ تیسری وجہ ہے جس کی وجہ سے واسکولر پرمیبلٹی بڑھ جایا کرتی ہے۔ چوتھا کام کیا ہوتا ہے؟ چوتھا کام میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ جب سٹیسس ہوتی ہے، جب بلڈ فلو سلو ہوتا ہے اس انجرڈ ایریا کی طرف، تو ہمارے لیوکوسائٹس اور نیوٹروفلز قطار لگا کے اینڈوتھیلیم آف بلڈ ویسلز کے ساتھ چپک جاتے ہیں تاکہ وہ ان کو باہر جانے کی اجازت دے گیپس کے تھرو۔ تو لیوکوسائٹ جب آپ لوگوں کی بلڈ ویسلز کے ساتھ چپکتا ہے تو یہ بذات خود بھی نائٹرک آکسائڈ اور ریئیکٹیو آکسیجن سپیشیز کو بنا دیتا ہے۔ تو یہ نائٹرک آکسائڈ کیا کرتے ہیں؟ یہ بھی آپ لوگوں کی اینڈوتھیلیم کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب اینڈوتھیلیم ڈیمیج ہوگی لیوکوسائٹس کے ساتھ لگ جانے کی وجہ سے، تو بھی آپ کی واسکولر پرمیبلٹی بڑھ جائے گی۔ تو اس چوتھی وجہ کو کہا جاتا ہے انکریز واسکولر پرمیبلٹی ڈیو ٹو لیوکوسائٹس ایڈہین۔ لیوکوسائٹ ساتھ ایڈہین کر کے بھی آپ لوگوں کے اینڈوتھیلیم انجر کرتے ہیں اور واسکولر پرمیبلٹی کو بڑھا دیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پانچواں کام آپ لوگوں کی واسکولر پرمیبلٹی کو بڑھا سکتا ہے وہ آپ لوگوں کا ایک گروتھ فیکٹر ہے جس کو واسکولر اینڈوتھیلیل گروتھ فیکٹر کہتے ہیں۔ دیکھیں اس گروتھ فیکٹر کا کام کیا ہے؟ یہ گروتھ فیکٹر آپ لوگوں کا کیا کرتا ہے کہ ایک باقاعدہ طور پہ جہاں پہ آپ لوگوں کی بلڈ ویسل چل رہی ہے، یہ وہاں سے پلازما کو لیک کر کے ان ٹیشوز کے اندر کیپلریز بنانا شروع کر دیتا ہے جہاں پہ پہلے کیپلریز نہیں ہوتی۔
تو اس کا کام ہی کیا ہے کہ پلازما کی لیکنگ کر کے دیکھیں کسی جگہ پہ کسی خشک جگہ کے اوپر اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کی وہاں پہ پانی کی ترسیل بنائی جاتی ہے مین برانچ سے. تو آپ لوگوں کا واسکولر اینڈوتھیلیل گروتھ فیکٹر بھی یہی کرتا ہے کہ یہ مین بلڈ فلو آف ویسل سے چھوٹی چھوٹی کیپلریز جو ہے نا پلازما کو لیک کر کے وہاں پہ مزید چھوٹی چھوٹی کیپلریز بنا دیتا ہے. تو آپ لوگوں کا واسکولر اینڈوتھیلیل گروتھ فیکٹر ڈیورنگ ٹراما اور انجری یہ بھی آپ لوگوں کی پلازما لیکنگ کر رہا ہوتا ہے اور انجرڈ ایریا کی طرف جو ہے نا آپ لوگوں کے پلازما اور لیوکوسائٹس نیوٹروفلز کو لے کے جا رہا ہوتا ہے تاکہ بیکٹیریا کو ٹیکل کیا جا سکے. سو گائز دیز وار دی واسکولر ایونٹس. کچھ ہیموڈائنامک چینجز تھیں اور کچھ واسکولر ایونٹ تھے جس کے تھرو آپ لوگوں کی واسکولر پرمیبلٹی بڑھ جایا کرتی ہے اور کچھ جو ہیموڈائنامک چینجز ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں کے انفلامیشن ایکیوٹ انفلامیشن کے میکانزم کو اسسٹ کر رہی ہوتی ہے. دوسری اہم تبدیلی جو ایکیوٹ انفلامیشن کے میکانزم اور پروسیس میں ہوتی ہے ان کو کہتے ہیں سیلولر ایونٹس. جو سیلولر ایونٹس ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے جو لیوکوسائٹس ہیں ان لوگوں نے آپ لوگوں کی جو ایک سوٹیبل پیچھے انوائرمنٹ بن چکا تھا واسکولر پرمیبلٹی انکریز ہو گئی تھی سٹیسس ہو گئی بلڈ فلو سلو ہو چکا تھا اب ان کا کام شروع ہو جائے گا. یہ کیا کریں گے مین سٹریم لائن کو چھوڑ کے انجرڈ ٹیشو کی طرف بہنا شروع کریں گے. تو ان سیلولر ایونٹس کے اندر جو سب سے پہلا کام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کے جو بلڈ کے فارمڈ ایلیمنٹس ہیں ان کے اندر تبدیلیاں ہوتی ہیں. آپ کا سٹیسس ہو جانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اس ایریا کے مائکرو واسکولر بیڈ کے اندر جتنی کیپلریز یا آرٹریز ہوتی ہیں ان کی بلڈ کا فلو 3 لائنز کے اندر ڈیوائیڈ کر جاتا ہے. جو مین سینٹرل لائن فلو کی رہتی ہے اس کے اندر آپ لوگوں کے لیوکوسائٹس اور نیوٹروفلز ہوتے ہیں اور دونوں سائیڈوں کی طرف جو لائنیں بن جاتی ہیں بلڈ فلو کی وہ آپ کا پلازما ہوتا ہے. تو جب سٹیسس ہو رہی ہوتی ہے بلڈ فلو سلو ہو رہا ہوتا ہے بلڈ گاڑھا ہو رہا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے آپ لوگوں کی سینٹر والی لائن پھیلنا شروع کر دیتی ہے. کہتے ہیں نا کسی کو آرام ملے کسی کو ریلیکس کرو تو وہ چوڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ کی جو سینٹرل فلو ہے تو وہ بھی سٹیسس ہو جانے کی وجہ سے بلڈ فلو کے ریلیکس ہو جانے کی وجہ سے پیریفری کی طرف پھیلنا شروع کرتی ہے. جب یہ پیریفری کی طرف پھیلتی ہے تو پیریفری کی طرف جو پلازما کی لائنز ہوتی ہیں وہ اینڈوتھیلیل گیپ سے پچک کے باہر نکل جاتی ہیں اور ٹیشوز کی طرف انجر ٹیشوز کی طرف فلو کر جاتی ہیں. تو اس وجہ سے آپ لوگوں کے جو لیوکوسائٹس ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کے اینڈوتھیلیل سیلز کے قریب آ جاتے ہیں ان کے ساتھ چپک جاتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے اینڈوتھیلیل ای مائگریشن اینڈ اینڈوتھیلیل اڈہیژن. اس کے بعد آپ لوگوں کے اس کے بالکل کلوز اپروکسیمیشن میں ہی لیوکوسائٹ کے ساتھ ساتھ نیوٹروفلز بھی ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو نیوٹروفلز بھی آپ لوگوں کے لیوکوسائٹس کے ساتھ ہوتے ہوتے آپ لوگوں کے ان اینڈوتھیلیل سیلز کے ارد گرد جا کے رولنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں اور اس گیپ کے اندر جا کے یہ بھی چپک جاتے ہیں. تو الٹیمیٹلی آپ لوگوں کا لیوکوسائٹس اور نیوٹروفلز کا یہ بانڈ فرمر ہوتا جاتا ہے. لیوکوسائٹ باہر نکلتا ہے اس کے بعد نیوٹروفل اپنے آپ کو باہر نکالتا ہے اس اینڈوتھیلیل گیپ سے. کیسے نکالتا ہے یہ اپنے سائٹوپلازمک اس کے سوڈوپوڈیا ہوتے ہیں وہ اس گیپ کے اندر بھیجتا ہے اور آپ لوگوں کے اینڈوتھیلیل کا گیپ کچھ آلریڈی پریزنٹ ہوتا ہے اور کچھ یہ کولاجینیز انزائم کو ریلیز کر کے اس کو ڈیمیج کر کے باہر نکل جاتا ہے اور انجرڈ ایریا کی طرف پہنچ جاتا ہے. تو ان کو کہا جاتا ہے جو سیلولر ایونٹس کی چینجز ہوتی ہیں ان کے اندر پہلی چینج کیا ہوتی ہے بلڈ فلو کے اندر چینج آتی ہے فارمڈ ایلیمنٹس آف بلڈ کے اندر چینج آئے گی آپ لوگوں کے لیوکوسائٹس کی اور نیوٹروفلز کی رولنگ اور ای مائگریشن ہوگی اور الٹیمیٹلی آپ لوگوں کے لیوکوسائٹس کی ایکزوڈیشن اور نیوٹروفل کی ایکزوڈیشن ہو جائے گی. اس کے بعد کیا ہوگا آخری کام جو آپ لوگوں کے سیلولر ایونٹس کے اندر ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مائکروبس کلنگ جس کو الٹیمیٹلی میڈیکل کی زبان کے اندر ہم فیگوسائٹوسس کہا کرتے ہیں. تو جب آپ لوگوں کا لیوکوسائٹ انجرڈ ایریا کے اندر چلا جاتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے پیتھوجن کی سب سے پہلے ریکاگنیشن کرتا ہے. پیتھوجن کی ریکاگنیشن کے لیے آپ لوگوں کے جو نیوٹروفلز ہوتے ہیں نیوٹروفلز کے اوپر ایف سی ریسیپٹر پریزنٹ ہوتے ہیں. یہ ایف سی ریسیپٹر کے تھرو آپ کے میکروبس کی کیموٹیکسس کیمیکل سگنلنگ کے تھرو جا کے ان کو کیچ کرتا ہے. دیکھیں یہ جو آپ لوگوں کا میکروفیج تھا
اس کے ریسیپٹر ہوتے ہیں ایف سی ریسیپٹر، جس کے تھرو آپ لوگوں کا میکروب آ کے انگلف ہوتا ہے. یہ ایف سی اب میکروب جو ہوتے ہیں پیتھوجنز، ان کے اوپر نیگیٹو چارج ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو میکروفیجز. میکروفیجز کا چارج اور ہوتا ہے. آپ لوگوں کے جو بیکٹیریاز، جرم وغیرہ ہوتے ہیں، ان کی باڈی کے اوپر چارج اور ہوتا ہے، تو یہ ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں. اٹ از لائک دیٹ کہ اگر میں ننگے ہاتھ سے کوئی کرنٹ کی تار اٹھانے کی کوشش کروں گا تو مجھے کرنٹ لگ جائے گا. میکروفیج اب کیا کرتا ہے، میکروفیج اپنے ایف سی ریسیپٹر ہاتھ کے اوپر کیا کرتا ہے، آپسونین پروٹین کا دستانہ چڑھا لیتا ہے. تو یہ جب گلوز چڑھ جاتا ہے تو وہ سکون سے اس ننگی تار، اس جراثیم کو اٹھا کے انگلف کر لیتا ہے. تو جب آپ لوگوں کا بیکٹیریا انگلف ہوگا، سیکنڈ پروسیس جو دوسرا کام ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ سوڈوپوڈیاز نکلتے ہیں میکروفیجز کے. لائک یہاں پہ اگر یہ ایف سی ریسیپٹر کے اوپر یہاں پہ بیکٹیریا آپ کا لگ گیا آپسونین پروٹین کے ساتھ، تو آپ لوگوں کی سائٹوپلازمک سوڈوپوڈک چینجز ہوتی ہیں اور اس سارے کے سارے بیکٹیریا کو اندر لے کے دھسا دیتے ہیں. جب یہ اندر چلا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں انگلفمنٹ. تیسرے کے اوپر باقاعدہ طور پہ اس کی کلنگ ہوتی ہے، جس کے اندر آپ لوگوں کے کولاجینیزز، پروٹینیزز، انزائمز ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں، اور آپ لوگوں کے پروٹیولائٹک اور ہیڈرولائٹک انزائمز الٹیمیٹلی آپ کے بیکٹیریا کو کل کر کے دفع دور کر دیتے ہیں. ان دیٹ پروسیس آپ لوگوں کا ایکیوٹ انفلاممیشن کا جو ایک پرپز تھا وہ سرو ہو گیا. آپ لوگوں کی انفلاممیشن، سویلنگ، ریڈنس، ہیٹ اور ٹرانزینٹ بخار کریٹ کر کے اس پیتھوجن کو پکڑ لیا گیا، مار دیا گیا اور اس کو بھگا دیا گیا. الٹیمیٹلی جب یہ سارے پرپز فلفل ہو گئے تو انفلاممیشن کے پروسیس کو کیا کر دیا جاتا ہے، فنش کر دیا جاتا ہے، اور آپ کی جو ٹیشو ڈیمیج آتی ہے اس کو نارملی ریسٹور کر لیا جاتا ہے. ایکیوٹ انفلاممیشن کا پروسیس کیسے فنش ہوگا؟ اس نے اپنے جو فوج کریٹ کی تھی، ایک میڈیٹرز کی جو فوج کریٹ کی تھی، ان کو کوئکلی ڈکے کر دیا جاتا ہے، انزائم سے انہیبٹ کر دیا جاتا ہے، یا ان کی ڈی گریڈیشن کر دی جاتی ہے. جب میڈیٹر ہی نہیں رہیں گے تو انفلاممیشن کیسے چلے گی؟ الٹیمیٹلی مقصد پورا ہو جانے پہ اس فوج کو جو اپنے نفع کے لیے بنائی گئی تھی، کیمیکل میڈیٹرز کو، ہمارا جسم ختم کر دیتا ہے اور ہماری ایکیوٹ انفلاممیشن یہاں پہ رک جاتی ہے. اگر ایکیوٹ انفلاممیشن آپ لوگوں کا جراثیم بھگانے میں ناکام ہو جائے تو یہ الٹیمیٹلی کرونک انفلاممیشن کے اندر شفٹ ہو جاتی ہے، جس کو ہم نیکسٹ ڈسکشن میں سٹارٹ کریں گے.